अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से 20 दिसंबर तक पंजाब और केपी असम्बलियाँ तहलील करने की डेडलाइन हम देख रहे हैं कि करीब से करीब आती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात की और अपने मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया। इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि हम इसी महीने जो है वो पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर देंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से जब सहाफ़ियों से बातचीत की गई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से उन्होंने उम्मीद का इजहार किया, अच्छी उम्मीद का उन्होंने इजहार किया और साथ में ये कहा कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो हाफिज़ कुरान हैं, उनकी बहुत सारी मैंने तारीफ़ें सुनी हैं, उनसे हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। बल्कि आपको सुनवा देते हैं कि इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर से मुताल्लिक क्या बात की, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी, वैसे आपको सच बताऊं कि कोई मुझे चेंज नहीं नजर आया, लेकिन नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीजें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने, हाफिज कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं नए आर्मी चीफ से। हालांकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट किया गया था और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कुछ मायूसी का इजहार किया था। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। एक तरफ तो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, दूसरी तरफ उनको ये भी खदशा है कि वफाकी हुकूमत जो हैं वो इन्हें नाअहल करने और आम इंतखाबात में ताख़ीर करने की कोशिश कर रही है। इस पर भी ज़रा प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इस मुल्क का जो इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मसला है वो है इकॉनमी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जितने भी मुआशी माहिरीन हैं और ख़ुद अपोजिशन यानी इमरान खान साहब बार बार जो है वो अलर्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी इसाक डार साहब ने कहा कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, ये सिर्फ अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है। और आज भी उनकी जानिब से कहा गया कि डिफ़ॉल्ट की जो ख्वाहिश है इमरान खान साहब के साथ कब्र में जाएगी। 75 साल दौर में ना पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ न अब होगा। इस हवाले से क्या कहा इसाक डार साहब ने, ये भी सुन लीजिए। इन्होंने जो कुछ किया, जाते जाते जो लैंड माइंस बिछाए, ना सिर्फ अपने कमिटमेंट पूरी नहीं की, जो कमिटमेंट्स की हुई थी उसको भी रिवर्स करके चले। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बहुत अरोड हुई। वो हर चीज को उस शक की निगाह से देखते। बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान नियाजी साहब खुद है। ये जो डेट का रिटोरिक है ये बिल्कुल गलत है। इंशाल्लाह ना पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया है, ना इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी ऐसी चक्कर में है कि डिफॉल्ट करेगा। ये आपने सुना और बड़ी अच्छी बात है कि दे आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल की सूरत हाल बेहतर है, कोई डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मौजूद नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। मुआशी हवाले से एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है, इस पर भी ज़रा प्रोग्राम में आज तफसील से बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब ने। आप मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, ज़ाहिर है सियासी हवाले से तो डिस्कशन चलती है, लेकिन ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। ज़ाहिर है मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकॉनमी है। सर, अच्छी बात है, एक अच्छी उम्मीद का इजहार तो किया जा रहा है, बड़े दावे तो किए जा रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, लेकिन सर ये मिसप्लेस ऑप्टिमिज्म क्यों है? क्यों ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, दावे कुछ और किए जा रहे हैं? इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन देखें तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं वो तकरीबन $6.5 मिलियन से भी कम रह चुके हैं, जो कि 1.5 हफ्ते की इंपोर्ट के लिए भी नाकाफ़ी हैं। काफ़ी सारे खदशात हैं, लेकिन बार बार उम्मीद दिलाई जा रही है। आपको नहीं लगता कि ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी मुख्तलिफ हैं इससे? देखें, ये बात सच्ची है कि मुल्क की माशी हालत तो बेहतर नहीं है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल, हाँ। और इसके जो बीज बोए गए हैं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर बोए गए हैं ना। आपने जो डेट लिया वो पिछले 70 साल में इतना डेट नहीं लिया जो आपने लिया। देखिए, वो ज़रूर इमरान खान साहब को मैंने कई दफ़ा सुना है, वो कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ी थी। यस, हर दौर में थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही, और इनके टाइम में ये बिल्कुल ठीक कहते हैं $31 बिलियन डॉलर होगी। वो ये कहते हैं कि हमने अपने तौर पे वीट की प्रोडक्शन अच्छी हुई, वेरी गुड, वीट की प्रोडक्शन अच्छी हुई होगी, हम मान रहे हैं। अच्छा, 27.5 मिलियन टन उन्होंने कहा। इसी तरह उन्होंने गन्ने का बम्पर क्रॉप, जी बम्पर क्रॉप। अच्छा, बम्पर क्रॉप का ताल्लुक गवर्नमेंट की क्रेडिट तो ले सकती है, लेकिन उसका ताल्लुक अल्लाह ताला की ये नेचुरल एनवायरनमेंट से है। बारिशें कब हुई, बरानी इलाकों से क्या मिला, नहरों से क्या मिला, पानी क्या था, खुशहाली तो नहीं थी, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बहरहाल वटेवर जिस गवर्नमेंट में इस तरह की बात होगी उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन दी पॉइंट ये है कि
آپ جو مسائل ہیں معاشی وہ تو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے, وہ تو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے. دیکھیں اگر بیلنس آف پیمنٹ کے اندر آپ نے ایگراویٹ کیا بجائے اس کے کہ اس کو روک لیتے, وہاں لیٹ سے ایک ڈیفیکلٹی تو تھی کہ آپ کو پچھلے ڈیٹس کلیئر کرنے, ہر گورنمنٹ کو اس کا انٹرسٹ دینا ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس کو روک کر ڈبل کر دیا, نمبر 1. نمبر 2, سرکولر ڈیٹ جو 1100 بلین تھا 2.5 ٹریلین کا ہو گیا, وہ 2.5 ٹریلین کا ہو گیا, 2.4 ٹریلین کا تقریباً وہ ہو گیا. اچھا یہ چیزیں ہیں جنہوں نے آپ سیٹ کی ہے اپنے طور کے اوپر. تو آپ یہ پھر یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر جو انسرٹنٹی کریٹ کرتے رہے ہیں, اب حکومت میں آنے سے پہلے بھی آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا. 2014 سے شروع ہو گئے, 2013 میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی, آپ نے 2014 سے دھرنا شروع کیا. آپ تھرو ہک اینڈ کروک حکومت میں آنا چاہتے تھے, آپ آئین کی بات نہیں مانتے تھے, آپ کہتے تھے چور. پھر 2016 میں پاناما کی بات آ گئی, پھر آپ اس کے پیچھے پڑے, پھر آپ نے کہا سب کچھ, اور آپ نے امپلیکیٹ کیا اداروں کو, یہ کہا کہ وہ آنے والے ہیں. آپ قریشی صاحب اپنے جو ہے نا ہاشمی صاحب, آپ نے دیکھا ہاشمی صاحب نے کیا کہ ان کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ کیا, ہمیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی انگلی اٹھے گی یہ وہ. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے آج بھی یہ نہ کہیں کہ ڈیفالٹ. دیکھیں ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے, انٹرنیشنل کلائمیٹ ہوتی ہے, آپ احتشام بہت اچھا سمجھتے ہیں. اس سینٹیمنٹس کو ایروڈ کر کے بھی آپ اپنی ریپوٹیشن کو خراب کر سکتے ہیں. یہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی اللہ کے کرم سے ہم نے سنبھال لی ہے, جو ڈیفالٹ لائکلی تھا اگر پچھلی حکومت کنٹینیو کرتی اس کو ہم نے روک لیا ہے. بارہا جو فائنانس منسٹر یہ کہہ رہا ہے, تو آپ پھر جب یہ لیکچر اور اے پرسن نو لیس دین دی فارمر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ یہ تو کرنے والے ہیں, تو باہر سے لوگ روکیں گے ہاتھ, تو آپ یہ دوستی کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں. بالکل یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن احتشام صاحب گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اس وقت؟ کیونکہ آپ دیکھیں جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں, جو بیرونی قرضوں کی بر وقت ادائیگی ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کو درپیش ہے. مہنگائی کہاں ہے, ڈالر پہنچ میں نہیں آ رہا. تو سر یہ اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ وزن ہے ان کی باتوں میں؟ سنیے دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات مجھے آج لگتا ہے جنرل صاحب کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا انتقام پہ چل رہی ہے, اور بہت دنوں بعد شاہد خاقان عباسی کا اسٹیٹمنٹ مجھے اچھا لگا اکانومی کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اکانومی 1 دن 6 دن 6 ہفتے 6 سال 8 سال میں نہیں ہوئی, 10 سال کا تو پیریڈ دیتے ہیں کہ 10 سال میں خراب ہوئی, اس سے پہلے بھی خراب ہوئی. جنرل صاحب معذرت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی 2013 میں, تو اسحاق ڈار صاحب نے آ کے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں اتنے قرضے لے لیے پیپلز پارٹی نے کہ پرانے قرضے اتارنے کے لیے ہمیں نئے قرضے لینے پڑیں گے. پھر آپ کی حکومت آئی, آپ کی حکومت جب گئی تو پی ٹی آئی نے کہا کہ جی آل ٹائم ہائی, جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 75 سالوں میں قرضہ اتنا نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں کہ جی 70 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں تھا, پی ایم ایل این نے قرضہ لیا. دیکھیں وہ شاہد خاقان عباسی کی اس بات میں تو وزن ہے کہ شاید ہر حکومت کی مجبوری تھی قرضے لے کے معاملات کو چلانا. اب 55.5 ٹریلین روپیز کا ہمارا ٹوٹل ہمارا ڈیٹ ہو گیا ہے, پبلک ڈیٹ, جو بڑی خوفناک صورتحال بتا رہا ہے. اب سنیے جو سوال جو آج پریس کانفرنس کی گئی اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, پرائم منسٹر بھی بیٹھے تھے, چلیں مجھے ذاتی طور پہ اچھا لگا اس لحاظ سے جنرل صاحب کہ آپ ایک امید دے رہے ہیں لوگوں کو, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ پہلے بھی نہیں اب نہیں ہوگا. اب چند ایک سوال ہیں جس کا سونیا پوچھ رہی زمینی حقائق سے تعلق ہے. ابھی دیکھیں ساورن ڈیفالٹ تو الحمدللہ ابھی نہیں ہوا, لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو جنرل صاحب ہو گیا نا. دیکھیں کس طرح ہوا. پچھلے 2.5 سے 3 ہفتوں میں کچھ تقریباً 53 لاکھ ڈالر کی 53 لاکھ ڈالر کی ایل سیز رکی پڑی ہیں, پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی باہر کی کمپنیاں فورن کمپنیاں پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, ان کو پچھلے 3-3.5 ماہ سے وہ اپنا پروفٹ ریپیٹریٹ نہیں کر سکے, ان کو جانے نہیں, پیسہ نہیں دیا گیا. انہیں روپی تو نہیں چاہیے, انہیں تو ڈالر چاہیے, حکومت کے پاس ڈالر نہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ صورتحال بہت خراب ہے, ڈالر جو ہے نا وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھی بات ہے کہ امید بن رہی ہے, ٹھیک ہے, ابھی $4 بلین کی بات ہو رہی ہے, $4.2 بلین ہمیں سعودی عرب سے ملنے کی امید ہے. وہ بھی وہ پار کریں گے پیسہ جس طرح پہلے انہوں نے اپنا پیسہ پار کیا ہوا ہے. یہ $6.5 بلین چائنا اور یو اے ای, قطر اور سعودی عرب کا دیا ہوا ہے. ہمارے تو معذرت کے ساتھ ایک پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے, جو بہت ہی افسوسناک بات ہے. سارا پیسہ ہم نے غیر ضروری اپنا کیا کہتے ہیں امپورٹس میں خرچ کر دیا, کاروں میں, اور یہ کیا کہ لگژری آئٹم میں کر دیا لے کے. بہرحال
اب اصل سوال جنرل صاحب یہ ہے، جو میرا سوال بھی آپ سے اور میرا خیال بھی ہے، جو انتہائی ایک مشکل اور پیچیدہ معاملے کی طرف توجہ دینے والی بات ہے کہ پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے. کچھ چاہتے ہیں کہ یہ ڈوب جائے خدا نہ خواستہ، کچھ کا خیال ہے کہ امریکہ کی طرح اس کو برنک پہ رکھیں. وہ جو بندہ مشہور ہے جس نے کتاب لکھی تھی آج سے 10-12 سال پہلے، وہ یہ کہتا ہے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس کو ہم نے کبھی پاؤں پہ کھڑے ہونے نہیں دینا، اس کو تھوڑا بہت بریدر دیتے رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ریجنلی ہماری جو مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں، اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھی کیا وجہ ہے. اور میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ ہماری ذاتی انائیں، ہمارے پیٹی پولیٹیکل اور پرسنل انٹرسٹ، اس کی وجہ سے میں مورد الزام ٹھہراؤں گا ایکولی عمران خان صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، زرداری صاحب کو بھی، اور اپنے مولانا فضل الرحمان کو بھی. یہ کیا وجہ ہے کہ سارے ان کو نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دا وال کہ ہم گڑھے میں گر رہے ہیں، ترقی معکوس بالکل نیچے کی طرف ہم جا رہے ہیں، نوز ڈائیو ہے. تو جناب آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک عرصے سے آپ ماشاءاللہ سیاست میں بھی ہیں، بڑے بڑے اداروں کو بھی آپ نے لیڈ کیا ہے، بڑے آپ کے جس کو کہتے ہیں ریپوٹیشن ہے اس حوالے سے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز مانے ہیں ان کے، اور خاص طور پہ حکومت وقت جس کو کہتے ہیں کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، اسے کنسیڈ کرنا چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے، اور یہ جو کلیکٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے کہ یہ سیاست کی بجائے ریاست کو بچانے کا، وہ اصل میں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بچانے کا ہی ایکشن ہو رہا ہے. یہ جو ہم نے اپنے منہ پہ یہ کالک مر لی ہے نوئنگ فلی ویل کہ اکانومی ڈوب رہی تھی، اور ہم اس نو کانفیڈنس ووٹ کا ایک حصہ بن کے تو آ گئے، تو ہمیں پتہ تھا کہ ٹف ڈیسیژنز لینے ہیں. جب آپ آئل کی اور گیس کی اور یہ چیزیں بڑھائیں گے تو ہم نے کس لیے کیا؟ اپنی پولیٹیکل ساکھ بڑھانے کے لیے تو نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا کیا تھا گراف اس وقت تو نون کے ٹکٹوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے. تو آپ تو کوئی بات نہیں، ہم دیٹ از وائی وی سے کہ یہ جو ٹکٹوں تحریک انصاف کے ان کی شارٹ میموری. اچھا، میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ کو روکوں گا اپنا جنرل صاحب کہ اب دیکھیں یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بھی یہ ادراک اس بات کا ہو گیا ہے کہ عمران کو ہٹانے کا ایک فیصلہ غلط کیا گیا تھا، اس کو 1.5 سال دیتے شاید یہ ریلیونٹ ہو جاتا. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے سیاست کو نہیں بچایا، ہم نے ریاست کو معیشت کو بچانے کے لیے ہم نے جنگ کیا. دیکھیں ایک وہ تو کام کروا لیا نا، وہ بھی کرنا ضروری تھا. دیکھیں یہ بات بھی ایک الزام ہے کہ آپ نے ٹیک اوور کیا اس لیے نہیں کہ ملک کو بچایا جائے، جو کہ ڈائیو ڈاؤن کر رہا تھا، اور جس کے اوپر سارے ان کے اپنے اتحادی چھوڑ کے الگ ہو گئے کہ یہ ملک کبھی اس طرح بچ نہیں سکتا. تو یہ تو ایک کوشچن آف اپنی اوپینین کا ہے نا. ہمارا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایسے ڈائیو کر رہا تھا، ہم آگے آ کے اس کو بچا رہے. جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، دیکھیں اگر آپ جھوٹے کیسز لوگوں کے اوپر بنائے ہوئے ہوں گے، عدالتیں تو وہی ہیں نا. کوئی یہ عدالت اس وقت اور نہیں تھی، عمران خان کا ابھی اور نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے رکھا. ابھی مثلا آپ رانا ثناء اللہ کا کیس کتنی دیر سے چلا، آپ دیکھیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی اسے ایگری کیا کہ وہ نہیں بننا چاہیے. دیکھیں صرف کوئی الزام ان پہ لگا دیتے ہیں. سونیا ایگری کرنا is not enough. I think those people who were involved اسی طرح یہ کہ جو کہتے ہیں کہ جی غلط فیصلہ ہوا تھا قاضی صاحب فائز کا جو ہم نے ریفرنس بھیجا تھا وہ بھی غلط کیا. دیکھیں سر ہر چیز غلط کی تھی، اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ابھی آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا وہ بھی چودھری سرور جو گورنر تھے انہوں نے کہا تھا ہاتھ کاٹ کے ہم نے دے دیے. اور اس کے بعد سو دیر فور آئی تھنک دے ہیو نو جسٹیفیکیشن ٹو سے کہ انہوں نے کیسز. یس آپ کو اگر غلط امپلیکیٹ کیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں رانا ثناء اللہ کو جب یہ فری کیا کورٹ نے، ساتھ کچھ لوگ اریسٹ ہو جاتے. اور رانا صاحب کا کیس ڈیفرنٹ ہے، باقی تو اس لیے بچ گئے نا. وہ جج بشیر بیٹھا کہتا ہے جی نیب لا ہی تبدیل ہو گیا، میرے پاس تو کنٹرول نہیں. وہ سارے کے سارے 1100 کی کرپشن، 200 لوگوں کا انوالو ہونا. جب آپ دیکھیں نا جن صاحب معذرت کے ساتھ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ 50 کروڑ 49 کروڑ 90 لاکھ کی جو کرپشن ہے وہ اس تک آپ ہاتھ صاف کر سکتے ہیں. 50 کروڑ ہوگا تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. تو لا چینج کیا نا جی. میری بات سنیں، پہلی بات تو میں ایک اس کو سیپریٹ کروں کہ یہ یعنی شاہد خاقان عباسی کو رہا ابھی تو نہیں ہوا نا ہماری پارٹی میں. احسن اقبال تو نہیں ہوا نا ابھی رہا کہ لا بدل گئے ہیں. سعد رفیق تو نہیں ہوا نا. آپ نے یہ جو امینڈمنٹ ہے اگر لیٹ سے کہ انہوں نے نیب کی کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کرپشن کو کنٹرول کرنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے. ساری عدالتیں موجود ہیں، کرپشن کی، اینٹی کرپشن کی ہیں، بینکنگ کی ہیں، نارکوٹکس کی ہیں، ٹیررزم کی ہیں، ہر چیز کی موجود ہے. انہوں نے صرف نیب کے لیے یہ کہا ہے اور اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. اینڈ آئی وش کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم
पार्लियामेंट के अंदर बैठी होती तो फाइट करती इसके ऊपर। I fully agree with you. और करना पब्लिक चाहिए की ओपिनियन को हम बाहर करते ये हैं। गलत किया उन्होंने। अदालत भी कहती है। रोकते इसको, अच्छा, इतनी आसानी के साथ नहीं पास होना दूसरा, चाहिए। ये भी इंतखाबी इस्लाहत आपने का ये बिल भी। कहा कि डेट तो हर ने लिया, यस लिया, पिछले डेट्स को ख़त्म करने के लिए भी किया, लेकिन काम भी किए। अभी आप देखिए नून की गवर्नमेंट में जो 3 चीज़ें बड़ी मेजर थी जो कि गेम चेंजर थी, वो एक सी पैक है, एक इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है जो रोड आपके नेटवर्क, मोटरवेज, पूरे रोड मुल्क में। नेटवर्क, कम्युनिकेशन, एयरपोर्ट्स वगैरह वगैरह। मैं आई विल नॉट टॉक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज टेररिज्म। टेररिज्म की कंट्रोल करने के लिए डिफेंस के बड़े एक्सपेंसेस थे, F-16 यूज होते रहे। तो इसलिए देखिए आपने कुछ कर्जा लिया हो ना, तो उसके कर्जे की आगे कर्जे सारी दुनिया लेती है, अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज है, जापानीज के पास कर्जे है, ये वो, लेकिन कर्जे को आगे यूटिलाइज कैसे किया गया, क्या उसके अंदर से आपको प्रोडक्टिविटी, अगर सी पैक को ये स्लो पैडल न करते तो सी पैक जो है प्रोडक्टिव, और अभी तक हमारे ईपीजीज बन चुके होते। आपने ML1 को रोके रखा, आपने ये काम रिव्यू करेंगे, ठीक है। आपने यू क्रिएटेड इसमें लेकिन- एक और चीज़ जनरल साहब आ गई ना, देखिए आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई ना, उन्होंने यही बातें की है कि जी पहला इतना काम ख़राब करके चले गए थे, हमें ठीक करने में वक्त लगेगा। लेकिन जो अब सबसे बड़ा सवाल है जनरल साहब कि अभी राइटली और रॉन्गली, विटिंग और अनविटिंगली हम IMF के शिकंजे में हैं, 9th रिव्यू नहीं हो रहा। और इसहाक डार साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था और मिफ्ता इस्माइल को शटअप कॉल दे दी थी कि मैं समझता हूँ कि मैंने IMF को कैसे डील करना है। अब IMF की कड़ी शराइत हैं, एक तो वो बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया जी अदम इस्तेकाम पहले ठीक करें, दूसरा वो कहते हैं जी 600 से 800 के नए टैक्सेस लगाएं, वो लगाने की पोजीशन में नहीं है। मेरा सवाल आपसे कि ये एक वो इशू है, जब तक आप IMF के साथ, इवन सऊदी अरब, चाइना, UAE वो कह रहे हैं जी पहले जाके IMF से क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू इकोनॉमी लेके आए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो वहाँ पे तो जो मुश्किलात हैं इस वक्त IMF के साथ वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही। नतीजतन चीज़ें जो है ना, आप देखते हैं स्टॉक मार्केट आज फिर नीचे गई है, $2 फिर आप जनाब ऊपर चला गया। महंगाई तो है। ये महंगाई तो चले भूल ही जाए ना, वो तो ऐसा नासूर है जो लोगों की जड़ों में बैठ गया है। नहीं ठीक होगा इंशाल्लाह। देखिए IMF से डील तो ज़रूर करना है, आप जैसे कह रहे हैं, लेकिन उसको डील करने की भी 1-2 शेड्स है ना। एक तो ये कि लेट जाओ, जो वो कह रहे हैं आप करो, दूसरा ये कि खड़े होकर उनको बताओ कि भाई ये आपसे जो कर्जा ले रहे हैं ये चैरिटी नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ यू आर सपोज टू हेल्प दोज कंट्रीज जिनकी ज़रूरत है, और हमने ये कर्जे वापस करने हैं, पहले भी करते रहे हैं, आइंदा भी हम करेंगे। तो इसलिए ये तो हमारा राइट है ना उनके साथ बात करने का। तो वो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे इसहाक डार साहब, वो उसको एक तरीके से डिग्निफाइड तरीके से डील कर रहे हैं, एंड आई अश्योर यू सही। कि इंशाल्लाह वो इसमें कामयाब होंगे, उनको ठीक है। डील करेंगे। हम किसी टर्म पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका ये सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी उन्होंने सारा clear- रुका हुआ है, हाँ। वर्ल्ड बैंक, एशियन ये डेवलपमेंट सारे बैंक, इस्लामिक निकलेंगे डेवलपमेंट और बैंक, फौरी तौर पे बायलैटरल situation- क्रेडिटर लेकिन- सारे जो है ना लेकिन चुप करके बैठे कि IMF से पहले लो क्लियरेंस फिर आगे चलना। वो होगी, करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि IMF से क्लियरेंस हो जाएगी तो ये सारे पैसे आ जाएंगे। तो फिर भी इकोनॉमी को बेहतर करने का ठीक है। बेस्ट तरीका ये है ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, सर्विसेज उसको सेक्टर में बढ़ाएं, आगे, exactly। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वो सारे ये तो- सारे नोज हाँ। ड्राइव है। या ये इन सारी फर्स्ट क्वार्टर चीजों को देख ले, सारे ये सारे सब नीचे हैं। उठाएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। लेकिन Export, वक्त import, वक्त तो बहुत कम है सर, ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। अब सर जितनी मर्जी आप जस्टिफिकेशन दे दें ये PDM वाले या मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सवाल वहीं पे उठता है, क्योंकि आखिर में तो आपने पब्लिक के अंदर ही जाना है। और सवाल यही उठता है सर कि आप तो मुआशी सूरत-ए-हाल को बेहतर करना, अवामी मसाइल को कम करने के नारे के साथ आए थे हुकूमत में। अब 5-6-7 महीने इलेक्शन में रह गए हैं, तो सर पब्लिक के अंदर क्या जस्टिफिकेशन लेकर जाएंगे? महंगाई कम होने के बजाय बढ़ी है, जो दावे करके आई थी उसमें आप कामयाब हुए नहीं है, तो फिर सर आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो जाएगा हर आने पब्लिक वाला को दिन सेटिस्फाइड पहले दिन से करना जो है आपके बुरा लिए? है। देखें पब्लिक तो डिफ़िकल्टी में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो डिफ़िकल्टी में इसलिए है कि मुल्क बहुत ज़्यादा मकरूज़ हुआ है ओवर द लास्ट मैनी डेकेड्स, और वर्स्ट हुआ है तहरीक इंसाफ के टाइम के अंदर। अभी उसको कंट्रोल करते करते जब IMF से मुआहदा भी इन्होंने किया है और उसके ऊपर वापस भी यही आए हैं, यू टर्न भी ये लिया है, अभी हम उसको करके
یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے. پبلک کے پاس جب ہم جائیں گے تو ان کو ہم ایکسپلین کریں گے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویسے پیٹرول سر کم ہو گیا ہے, اب یہاں پاکستانی عوام کو احتشام سے فائدہ ملے گا. $125 سے 75 پہ 70 اور $75 بیرل پہ آ گیا. دیٹ گیو سم ریلیف آپ کی اکانومی کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے ان چینج رہے پچھلے کوارٹر میں. جی آپ یہ یقین کریں کہ انشاءاللہ یہ جو سٹیپس ہیں نا, یہ ابھی آپ کو اس مشکل وقت سے گزرنا. آپ نے کہا نا اکانومی 5-6 مہینے ہو گئے, 7 مہینے ہو گئے, 5-10 دہائیوں کے اندر لوگ آگے جاتے ہیں. ناٹ ایون ایئرز, 5-6 ایئرز. 10 دہائیاں سر ملتی کس کو ہیں؟ دیکھیں نا بی بی, اس کو ایک وقت میں چائنا کی کیا کنڈیشن تھی, آپ کتنے, انہوں نے کہا 70 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے اٹھایا پچھلے 30 سالوں کے اندر. اس کے لیے بھی سر تسلسل چاہیے نا سر, 2-3 سال کسی بھی. سن تو عمران خان تو نہیں ہے نا, خدا کا واسطہ ہے کچھ تو سوچو. میرا مطلب ہے کہ وہ قوم سے آپ ووٹنگ ہو, جو بھی اچھی ٹیم ہے وہ اوپر آئے, لیکن جن لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے لوگ ان کو بھی پہچانتے ہیں. اینڈ آئی کین اشور یو کہ پبلک جو ہے ایموشنل ضرور ہے, دے آر ہرٹ آلسو بیکاز اکانومی کی وجہ سے. ایک اور بات بڑے واضح طور پہ کہی جا رہی ہے کہ جی شاید اس سٹیج پہ کسی ایک حکومت کا, کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے اکانومی کو ٹھیک ہونا. آپ جتنا مرضی کچھ کوشش کر لیں, اصل مدعا جو اس وقت ہے وہ الیکشن کا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام از لیڈنگ ٹو اکنامک عدم استحکام. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن میں جایا جائے. آپ کی پارٹی PDM کی پارٹیاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, اس لیے نہیں تیار نہیں کہ وہ دے آر ناٹ ریڈی فار اٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پبلک کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. نتیجہ تن ہر چیز خراب ہو رہی ہے. پہلے تو میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں کہ جی الیکشن ہی سب چیزوں کا حل ہے. کئی لوگ بڑی آنکھیں بند کر کے یہ کرتے ہیں. دیکھیے الیکشن کے بعد لیٹ اس اسیوم 2 آپشنز ہیں نا, یہ آ جائے گا تو اس بس کی بات نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ PDM جیتتی ہے, یعنی یہ مل کے ایک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. اور یہ مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں تو یہی لوگ ہیں, یہی اکانومی ہے, یہی صورتحال ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ تحریک انصاف جیتتی ہے, وہی اس کے پاس ٹیم ہے جو وزرڈ ہیں, تو 8 کی ذکر کی ہے, اس کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے. یہ تو پھر ابھی دے آر ان گیئر, دے ول بی ایبل ٹو کنٹینیو وٹ دے ور ڈوئنگ. وہ تو نہیں کر سکے گا. اس لیے الیکشن 2 مہینے پہلے ہو جائیں یا بعد ہو جائے, دیٹ از ناٹ دی سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ صبح ہونے سے بھی پہلے عمران خان اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں آئے, سر جوڑ کے بیٹھے, وہاں اکنامک کی کمیٹیز ہیں, دوسری ہیں, اور یہ بتائیں کہ ایک نیشنل پالیسی اکانومی کی کیا بنائیں. اور یہ جو پروپیگنڈا نیگیٹو ہم کرتے ہیں اپنی وشفل کہ آج گیا ڈیفالٹ ہوا, آج ایز اف دے آر ویری ہیپی کہ سب سے زیادہ آپ کی پارٹی نے مزے لینے. ویسے تو وہ تیار نہیں پارلیمنٹ میں جانے کے لیے. ابھی آپ دیکھنے, آپ لوگ کہتے تھے الیکشن کراؤ, ہم تیار ہیں, اسمبلیاں توڑو, ہم تیار ہیں. اب کہتے ہیں جی توڑ دو, ہم نہیں کرتے الیکشن. وہ پارلیمنٹ میں چلا بھی گیا تو آپ لوگوں نے کہنا پتر ہوں پھنسے نا, تو نہیں کرانے. پھر کیا کرتے. دیکھیے بات یہ ہے نا, ابھی اس نے یہ کہا کہ میں 2 اسمبلیوں توڑوں گا, تو ہمارا موقف یہ ہے کہ توڑ دیں, کل نہیں آج توڑ دیں. وہاں الیکشنز ہوں گے, آپ جیتیں یا کوئی جیتے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا آپ کی تو حکومت آئی ہے تو آپ جیت گئے, تو کوئی چینج نہیں ہے. چینج تب آئے گی کہ ہم جیتیں گے. ٹھیک ہے, اس پر ذرا تفصیل سے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہی, اور حکومت کا اس پر موقف کیا ہے. مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گی. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب. اب ذرا بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کا گزشتہ روز نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے متعلق بات کرنا, اور یہ کہنا کہ ہم تو ان سے امید لگا کر بیٹھے ہیں, ہمیں امید ہے کہ وہ امر بالمعروف پر چلیں گے, حافظ قرآن ہیں, ان کی تو ہم نے بڑی تعریفیں سنی ہیں. مطلب خان صاحب کی گفتگو کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے نئے جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں. حالانکہ سر آپ کو یاد ہوگا جب وہ وزیر اعظم تھے تو ایز اے DG ISI جنرل عاصم منیر ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں. ایک تو سر اس پر کامنٹ کریں, دوسرا کس طرح کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں خان صاحب؟ سونیا, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے جو عمران خان صاحب کے کرٹکس ہیں اور اوپوننٹس ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو اپنی کوئی سیاستی حکمتی عملی تھی جو بھی ان کے پاس, اس کے سارے تیر چلا چکے ہیں. اب شاید ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اور یہی کہ جی اب اسمبلی اسمبلیاں توڑوانے کے بعد ہی کوئی بات بنے گی, جس کے لیے بھی اس کے لیے بھی معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی دوسرا تیسرا اسٹیٹمنٹ جنرل عاصم کے بارے میں ہے. پرسنلی اگر مجھے پوچھے سونیا, تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کام ہی نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب, اپنا فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ بار بار کہنا.
خاص طور پہ جب آپ دیکھیں چینج آف کمانڈ ہو گئی ہے، باجوہ صاحب چلے گئے ہیں، نئے صاحب آ گئے ہیں، یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں، جن کو آپ خود بھی کہتے ہیں غیر سیاسی ہیں، پولیٹیکل ہیں، تو آپ ان سے کیوں توقع لگا کے بیٹھ گئے ہیں؟ اور پھر یہ ابھی آپ نے سنوایا بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بظاہر تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، ہم ہی دیکھیں گے۔ بھائی بظاہر تبدیلی نظر نہیں آنے کا مطلب کیا ہے کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ انٹرونشن ہونی چاہیے۔ دیکھیں پہلی تو بات سونیا یہ ہے کہ سارے لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے، ہاں ایونچولی جب آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ نیشنل سیکورٹی کی بات آ جائے، ملک کی سالمیت کی بات آ جائے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو رول پلے کرنا پڑتا ہے، ماضی میں بھی ہوا۔ جنرل کاکڑ کی بات اس طرح کی جاتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے کیا انہوں نے، دونوں کو اسحاق ڈار صاحب کو، اپنا پریزیڈنٹ اسحاق کو بھی، نواشی صاحب کو فارغ کیا انہوں نے 97 میں۔ اب سوال یہ ہے کہ لیکن وہ جو اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں، دیکھیں امید لگانے کی بات مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جی آپ کو ان سے امید نہیں لگانی چاہیے، آپ کو امید سیاسی لوگوں کے ساتھ لگانی چاہیے، بھلے وہ آپ کے مخالفین ہیں، وہ بھی آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اب کنورجنس آف انٹرسٹ نہیں نہ ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آ جائیں، آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں نے نہیں جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی وہ جنرل اپنے کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، 3 ملاقاتیں اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی، کہا جا رہا تھا کوئی تھوڑا سا وہ اگست سے پیچھے آئیں گے، تھوڑا سا آپ نومبر دسمبر سے اوپر جائیں گے، مارچ اپریل تک آئیں گے، چلیں اب معاملہ اگر آ کے پھنسی گیا اس میں جنرل صاحب تو ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، یہ پولیٹیکل لوگوں کا بیٹھنا۔ جنرل صاحب معذرت کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں گے جی تم پارلیمنٹ میں آؤ، ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ، دیکھیں نا ابھی پریزیڈنٹ الوی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مجھ سے مشورہ مانگتے تو میں کبھی بھی نہ ان کو کہتا پارلیمنٹ چھوڑ کے جائیں آپ، دیکھیں وہ وہاں سے آ گئے ہیں۔ اب سیاسی طور پہ ان کے مخالفین، ان کے جو مخالفین کہہ رہے ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، ووٹرز ہیں، ویل وشرز ہیں، وہ سارے کے سارے کہیں گے جی یہ بندہ بھاگ گیا، یہ میدان چھوڑ گیا، یہ کیوں گیا ہے؟ لیکن آپ نے اتنی اس پچ پہ لوگوں کو پہنچانے کے بعد آپ کیسے واپس جائیں گے؟ آئیڈیلی تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں لگتا ہے کہ آپ کی فیلر ہے، آپ کی سبکی ہوئی ہے، آپ اپنے نقطہ سے پیچھے ہٹیں، جبکہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو جنرل صاحب ہے نا، ان کی مقبولیت آپ کی 13 پارٹیوں سے بھی زیادہ ہے، 14ویں پارٹی وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن بھی آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، سخت باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جی کون آئے گا، کس کو آنا چاہیے؟ جنرل عاصم کے بارے میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ ابھی انہیں ٹھیک ہے اپنے ادارے کی طرف توجہ دینی چاہیے، انہیں نیشنل سیکورٹی ابھی دیکھیں جو ابھی اس پہ بات کریں گے، چمن بارڈر پہ جو ہوا 7 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا، وہ مسلسل وہاں پہ ٹی ٹی پی والے لگتا ہے جو نا ان کو فائدہ ہو رہا ہے، افغان طالبان ان کی مدد کر رہے ہیں علیحدگی، اور وہ جس انداز سے آپ نے دیکھا معاہدہ ختم کر دیا انہوں نے صلح کا ہمارے ساتھ، سیز فائر کا، تو ایک طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ جنرل عاصم کو تو یہ چیزیں طے کرنی ہے کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اپنے ملک کی سالمیت کو کیسے برقرار رکھنا ہے، تو ان کو ان حالات میں کہنا کہ جی وہ آئیں، ابھی آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آ جائیں، بیچ میں چھلانگ لگائیں اور مسائل حل کریں۔ دیکھیں آپ نے یہ کہا نا کہ لوگ کہیں کہ میدان چھوڑ گئے ہیں، میدان تو انہوں نے بہت سے چھوڑے ہیں، اور یہ تو جب ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ میں آئیں، ہم کہتے ہیں میدان کے اندر آ جائیں، چھوڑے نہیں، یہی میدان ہے، یہاں سے آپ کی آواز پارلیمنٹ کے فلور سے اٹھے گی، خواہ 10 بندے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ چھوڑ دینا، نہیں دیکھیں غلط یا صحیح پہ بحث ہو سکتی ہے، ہمیں یہ کہنے میں تو حق بجانب ہے نا، ہر بندہ جو ان کی پارٹی سے بھی ہمدردی رکھتا ہے، جو پاکستان سے ہمدردی رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے پارلیمنٹ کو پورٹنٹ بنائیں، ٹھیک ہے، وہ فنکشنل ہے، اس کو فنکشنل بنائیں۔ جی اور دوسرا بات جو چیف کو کہنے والی ہے، دیکھیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ امر بن معروف پہ عمل کرنا، یہ وہ they don't need your advice, they know what to do, نمبر 1۔ نمبر 2، اگر پرائم منسٹر کی جگہ میں ہوں اور یا لیڈر آف دی اپوزیشن کو، تو ہم نے اگر چیف کی بات کرنی ہے تو ہم نے کہنا ہے پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ اپنی افواج پاکستان کو سیاست سے دور رکھو، نمبر 1۔ میں ضرور یہ کہوں گا کہ کچھ پلوٹ کر، اور میں بھی اگر میری پارٹی کے کچھ لوگوں نے ان پہ کیچڑ اچھالا ہے تو میں بحیثیت ایک اپوزیشن لیڈر کے قوم سے معافی مانگوں گا کہ ایک پاکیزہ ادارے کو ہم نے مجروح کرنے کے لیے بڑے بڑے نام لے کے ہم نے اور FIR درج کرانے کی بات کی ہے، وہ کہیں۔ نمبر 2، ان کو یہ کہیں کہ آپ اس کو بہترین فائٹنگ مشین بنائیں۔ نمبر 4، ان کو کہیں کہ یہ جو ٹیررزم اور نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے، اس کے لیے آپ اس کو آگے رہیں اور سیاست سے دور رہیں۔ باقی یہ میدان ہمارے لیے ہے، انشاءاللہ ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، and we can agree to disagree and we will solve these issues۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور ایز اے پرائم منسٹر فارملی دعوت دینا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قسم کا کہ آئیں عمران خان صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم لڑائی فساد اور روزانہ بیان بازی کریں، آئیں پرسوں ترسوں آ جائیں، آپ یا اپنی کنوینس پہ بتائیں کب آپ ملنا چاہیں گے، آپ بیٹھ کے بات، یہ ایک انیشیٹو اگر آ جائے تو کم از کم لوگ کہیں گے جی اتمام حجت تو پرائم منسٹر نے کیا، ایک جو PDM کی جماعتیں ہیں انہوں نے کیا جو رول کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے
राइट। इवन जब ये जो ही टेक ओवर किया तो इन्होंने ये कहा कि आए बैठे मिसाके मईशत करते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना इनविटेशन, आज भी इट स्टैंड्स। मैं अगले दिन इंटीरियर मिनिस्टर को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आए, प्री कंडीशंस न रखें, बैठ के हम बात करने को तैयार हैं। तो ये वो आप देखिए जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी ये तो उनके पीछे बंदूकें लेके फिर रहे थे, लेकिन जब ये गिरे कंटेनर से तो वो अस्पताल में पहुंचे। इन एडिशन टू दैट एक दफ़ा बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वेंट टू हिज हाउस के कप ऑफ टी और बताया कि हमने, फिर आपने देखा है कि नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके अंदर भी ये नाराज थे, हाथ भी नहीं मिलाया दूर, लेकिन इनको रिक्वेस्ट की और मिन्नत की कि आप आएं, बैठ के हम बात करते हैं तो मसाइल हल हुए। लेकिन इस बार वैसे इमरान खान साहब भी पहले तो कह रहे थे चोर हैं, डाकू हैं, हम बैठेंगे नहीं। अब तो उन्होंने भी आपको दावत दी है, बशर्ते कि उन्होंने कहा है कि ज़रा मशरूत मुज़ाकरात की उन्होंने पेशकश की है, तो सर बैठ जाएं, थोड़ा वो पीछे आ जाएं, थोड़ा गवर्नमेंट से पीछे आ जाए। इसके लिए सर अब इसमें तो मेरा नहीं ख्याल नॉन सीरियस ले रहे हैं। दो राय रह गई है कि हुकूमत समझती है कि जी हमारी बहुत बड़ी सियासी कमज़ोरी होगी कि हम इमरान की कोई बात को मान लें। इमरान समझता है कि मैंने एक ढेले का भी कंसीड किया तो लोग कहेंगे यार देखो पहले इल्ज़ाम है कि जी इतना कुछ करने के बावजूद ना इलेक्शन की डेट मिली, ना आर्मी चीफ अपनी मर्जी का हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया नहीं गया, किसी बात पे नहीं हुआ, तो वो तो रिस्क कभी भी नहीं लेगा। देखें जिधर सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश, उसको चाहिए कि थोड़ा आप अपने ये कंडीशन न रखें, बैठ जाए और बैठ के सेटिस्फाइंग जनरल साहब उसके लिए एक बात है, वो लूज़र नहीं है, लूज़र गवर्नमेंट है। देखें ना इलेक्शन आज कराएं, अगस्त में कराएं, लोगों ने यही कहना है कि जी गवर्नमेंट ऑफ द डे दे डिड नॉट परफॉर्म, उन्होंने कुछ नहीं किया, लिहाजा जिसके लिए आप डर रहे हैं वो डर निकालें, इलेक्शन की तरह चले जाएं, बैठे बात खत्म करें। लूजर इमरान खान नहीं है और ना ये हुकूमत है, लूजर पाकिस्तान है। और इमरान खान साहब की वजह से ये ऐसे हो रहा है। ही शुड बिहेव लाइक एन अपोजिशन पार्टी एंड ऑनरेबल। और अपोजिशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। आप अपनी टीम को तैयार करें, मैनिफेस्टो को तैयार करें, लोगों को इज्जत दें, इज्जत कराएं। आई कैन अश्योर यू लोग दे विल वोट फॉर यू एंड यू शुड ट्राई, और हर किसी के लिए मैदान खुला। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। जनरल साहब, इमरान खान साहब अपने मौके पर कायम हैं कि वो इसी महीने पंजाब और केपी असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे। साथ में ज़ाहिर है आज भी इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास होने का, पहले पंजाब से जाएंगे, फिर केपी से जाएंगे, फिर ज़ाहिर है बलोचिस्तान असम्बली से भी वो कह रहे हैं हम रिज़ाइन कर देंगे, सिंध से भी कर देंगे, कौमी असम्बली से तो ऑलरेडी उन्होंने रिज़ाइन किए हुए हैं। तो सर फिर इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है कि आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं। सोनिया का जवाब देने से पहले एक ये भी बता दूं कि राजा परवेज़ अशरफ साहब का आज बयान है। वो कहते हैं जी मैं देखूंगा जो कौमी असम्बली में भी लोगों ने रिज़ाइन किया होगा कि किसको कबूल करना है कि नहीं करना, और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये वाकई इन्होंने दिल से दी हैं या मुझे आके बताएंगे। वो तो वैसे उसूली तौर पे है कि हैंड रिटन आप इस्तीफा लिखाएं और पेश हो वहाँ पे, उसके बाद ही होगा। और आज ये तो लग रहा है कि उन्होंने मानना भी नहीं इस्तीफे दिए। आज के इजलास में जनरल साहब ये फैसला हुआ कि अरकाने जो कौमी असम्बली है दोबारा ऐवान में पेश होकर फिर से रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, देखिए ना हर चीज़ अजम्पशंस पे हम नहीं जाते। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं मैं फिर ये कर दूंगा, फिर मैं केपी करूंगा, फिर मैं बलूचिस्तान करूंगा। सारी बातों पे आप यकीन ना करें कि क्या करेंगे। वो जब कुछ करेंगे तो वो सामने आपको नजर आ जाएगा। अभी तो स्टेटस यही है कि उन्होंने कहा 2 असम्बलियां मैंने तोड़नी है। वो तोड़ेंगे तो हुकूमत का व्यू पॉइंट है कि हम वहाँ इलेक्शन करा देंगे, आप जल्दी तोड़ दें, मुश्किल होगा इलेक्शन करेंगे। 567 सीट्स बनती हैं अगर ये दोनों ये इस्तीफे दें, केपी से, यहाँ से, कौमी असम्बली से। आप मुझे बताएं कहाँ होगा? नहीं देखिए मतलब टोटल बन जाते हैं तकरीबन 1000 के करीब बनते हैं एमएनएस एमपी है, उसमें से 567 अगर बाहर आ जाएंगे तो कौन सा जनरल साहब इलेक्शन कौन कराएगा? फिर आपके पास पैसे नहीं, इलेक्शन कमीशन रो रहा है, ये तो बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, जिमनी इंतखाब के लिए नहीं है, तो इतना बड़ा इलेक्शन कैसे कराएं? आपकी और मेरी ये सोच है ना, लेकिन आइन तो इजाजत देता है कि अगर कोई असेंबली टूटे और आपकी मुद्दत अभी हो, कभी हुआ पड़ी है पाकिस्तान में? नहीं हुआ, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। साहब देखिए मुसीबत हो जाएगी। जिद और अना की बात हो रही है आपकी तरफ से भी और माजरत के साथ इमरान की तरफ से भी हो रही है, दोनों कंसीड करने के लिए तैयार नहीं। वैसे बाय द वे जो आज उसने इमरान खान साहब ने कहा है ना कि जी सोनिया के हम पहले जाएंगे पंजाब से, लेकिन साथ उन्होंने कहा है कि मैं एग्री करता हूँ परवेज़ लाई से कि जी अभी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन वो मेरा कहना मानेंगे। अब देखें ना लोग यही कह रहे हैं कि अगर तोड़ के चले जाएंगे तो
تو اس وقت آپ دیکھ لیں کچھ 600 کے قریب سیکورٹی گارڈ ہیں، 300 پنجاب سے، 300 کے پی سے ہیں، اور پھر آپ زمان پاک سے نکلیں گے یہاں آئیں گے اور بازت کے ساتھ تو تلے ہوئے آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، آدھے یہ ایک پاکستان سے بنائیں گے، حکومت ختم اور ہو جائے گی یہ ان کی، زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کی گرفتاری، تو ظاہر ہے یہ معاملات سیاسی طور پہ اور بگڑیں گے اور ملک کے لیے اور نقصان ہے۔ نہیں تو یہ انہوں نے پہلے نہیں سوچا، جب یہ ایسی تقریر کر کے یہاں تو فیس سیونگ کے لیے وہ کر کے چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ جو آپ لوگ کرتے رہے، جو یہ کرتا رہا ہے عمران اور اس کی پارٹی کے، وہی آپ کریں گے تو پھر آپ ہائی مورل گراؤنڈ تو کسی کا نہیں رہ گیا۔ ہم نہیں، کبھی بھی نہیں کرتے۔ ہم اگر یہ کر رہے ہوتے تو ان کے بہت سارے پولیٹیکل پرزنرز ہوتے، سب ٹاپ ناچز جو ہے وہ اندر ہوتے اور وہ قید کوٹھڑیوں میں ہوتے۔ پرچہ تک تو سر کٹ گیا ان پہ، 16-17 دہشت FIRs تو سر درج ہو دہشت چکے گردی ہیں، کا حملہ ہو چکا ہے سر۔ پرچہ راجہ ظفر الحق کے خلاف بھی کٹا ہے۔ دیکھیں ہمارے اوپر میرے اوپر FIR سواتی تو آپ کا FIR ہوئی تو آپ کا اس میں غداری کا۔ وہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا کیا، انہوں نے کہا سختی سے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں، سوری بلوچستان ہائی کورٹ نے کہ کوئی کیس نہیں بنتا، گرفتار نہ کریں۔ اگلے وہاں سے اسپیشل جہاز بلوا کے بٹھا کے سندھ لے گئے، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا بلوچستان ہائی کورٹ نے۔ بالکل ایسے نہیں، لیکن ایک سٹنگ سینیٹر کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے وہ کیا کہنا ہے، ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، مطلب یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ سواتی ہمارا دوست۔ اچھا جنرل صاحب، ایک اور آج خبر آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آفر موجود ہے پرویز الہی صاحب کو کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے یا PDM کی جماعت۔ زرداری صاحب سونیا کہہ چکے کہ میرا کینڈیڈیٹ پرویز الہی ہوگا اگلا چیف تو منسٹر۔ جنرل صاحب یہ آپ لوگ تو تانے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ کہتے تھے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو آپ نے بنا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب، تو سر یہ سیاست میں سب چلتا ہے، سب جائز ہے۔ دیکھیں نا، ڈاکو تو وہ کہتے تھے نا، چینی چور ہوتے تھے جہانگیر خان، قبضہ مافیا ہوتے تھے علیم خان، وہ بھی سر آج آپ لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے نظر تو 15 سال پہلے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں کبھی ان سے صلح نہیں کروں گا، کبھی گجرات کے چودھریوں سے بات نہیں کروں گا۔ پھر آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب گئے پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر تو پکی کٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہ چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا اور پھاڑ کے پیسے نکالوں گا زرداری نہیں، اس کے اوپر معذرت کی شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا غلط میں نے کیا۔ ایون نواز شریف صاحب نے ان کی سرزنش کی تھی کہ یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ تو دیکھو شائستگی ہونی چاہیے اور ملک کو آفر موجود ہے سر، ویسے یہ کنفرم خبر ہے، آپ لوگ پیشکش موجود ہے پرویز الہی صاحب کے؟ دیکھیں میں تو اس کا پریوی نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیشکش ان کو کیسے دونوں بڑے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ شجاعت صاحب جا رہے ہیں، خبریں ہیں کہ جی لندن جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے ملنے کے لیے، تو وہ ان کے صاحبزادے روز آج ان کے ایک صاحبزادے نے بیان سخت دیا ہوا ہے کہ جی ہمارے خاندان کا بیڑا غرق منہ سلائس نے کر دیا، اس نے اختلافات پیدا کیے۔ واسع میرا خیال ان کا بیٹا، اس کا بیان آج چھپا ہوا ہے۔ تو یہ اختلاف تو ان کے آپس میں ہے، کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے سیاسی طور پہ سروائیول ان کی ہے کہ PTI میں شامل ہو جائیں۔ پنجاب خالی پڑا ہوا ہے، بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، جہانگیر ترین نہیں ہے، وہ دوسرا کیا کہتے ہیں سماج جنہوں نے لے لیا ہے، کیا نام ہے انہوں نے، علیم خان نہیں ہے، کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے، آپ اپنی جگہ بنائیں وہاں پہ جا کے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اسی پوائنٹ پر مختصر بریک لیتے ہیں، ناظرین واپس آئیں گے تو گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ پیش آیا چمن میں، اس پر بھی ذرا بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید جنرل صاحب، اب ذرا بات کرتے ہیں گزشتہ روز جو افسوسناک صورتحال دیکھنے کو ملی، افغان بارڈر فورسز کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، 6 شہری اس میں جو ہے وہ جاں بحق بھی ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جنرل صاحب ہم تو توقعات لگائے بیٹھے تھے کہ نئی حکومت جب آئے گی تو شاید صورتحال میں بہتری آئے گی، تعلقات میں بہتری آئے گی افغانستان کے اندر، ظاہر ہے، لیکن یہ تو صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی افسوسناک ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ٹینشن ہے اس کا کوئی سلوشن ہے؟ اس کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ پھر نئی جو افغان حکومت ہے، آج ظاہر ہے وزیر اعظم نے بھی اس کی بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دیکھیں افغانستان گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہمارا نیبر ہے اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نیبرز کے ساتھ اچھے دوست بدلے جا سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے۔ اور آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہوں، دیکھیں پاکستان کے اندر ہر پاکستانی کے اندر افغانیوں کے لیے ایک محبت کا اور سافٹ کارنر ہے۔ دیٹ از دی ریزن کہ 3 سے 4 ملین افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ ادھر ہی کرے، بزنس میں بھی ہیں، ٹرانسپورٹ میں بھی ہیں، نسلیں یہاں پہ جناب نسلیں ہو رہی ہیں، لوگوں نے کسی نے مائنڈ نہیں کیا، لیکن جہاں تک افغانستان ہے نا،
وہاں ایک بڑی اسٹرانگ لابی، ایک تو پہلے پرو کمیونسٹ تھی جو کہ اگینسٹ تھے مسلمانوں کے، اور سیکنڈ از انڈین کی حفیظ لابی. اللہ امین آخری تھا بندہ صدر. جی ان کو قتل کیا گیا. پھر یہ جو انڈین لابی ہے نا، انہوں نے بھی بڑا انویسٹ کیا ہوا ہے وہاں. اور یہ لوگ جو کلبوشن ٹائپ اور بہت سے لوگ، کچھ ایران سے لانچ کیے گئے، کچھ ادھر سے لانچ ہوئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسکلیٹ نہ ہو، لیکن ابھی بھی ان کے جو طالبان کی گورنمنٹ ہے، وی وش دیم ویل. میں نے تو اگلے دن بھی کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ اگر کوئی UN ہے اور اس کا چارٹر ہے، تو ہمیں اگر ایک ملک سے آپ نکل گئے ہیں اور وہ ان کے اپنے لوگ وہاں ہیں، تو ان کی اپنی حکومت بنانے کا حق ہے. وائی ڈونٹ وی ڈپلومیٹیکلی ایکسیپٹ دیم؟ ٹھیک ہے. آپ ایکسیپٹ کریں گے تو وہاں ٹیررزم نہیں ہوگا. ابھی امریکنز نے بھی کل پرسوں کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین TTP والے استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور دہشت گردی بڑھے گی. اگر آپ کو یہ ہے تو آپ کی ایمبیسیز ادھر ہونی چاہیے نا سب کی. اور پاکستان کو بھی الاؤڈ نہیں کر رہے. دوسروں مسلم امہ کو چاہیے کہ اپنا ایک لے ڈیسیژن اور وہ ادھر جائیں. اور یہ جو واقعہ چمن کا ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے. پاکستانی تو باخدا ابھی دیکھیں ہماری LOC کے اوپر انڈین فائر کرتے ہیں تو ہمارے ادھر مسلمان مارے جاتے ہیں. ہماری طرف سے ہم سوچتے ہیں کہ آبادی 7 کشمیری مسلمان، تو ہم اس طرح نہیں بالکل کر سکتے. میں کہتا ہوں مسلمان نہ بھی ہوں. اگر جو جنیوا کنونشنز ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ پاپولیشن کے ایریاز کے اوپر آپ یہ اس طرح کے نہیں ہتھیار کر سکتے، لیکن ہو کیئرز. لیکن جن صاحب، سونیا اگر اجازت دیں جن صاحب، مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ جس انداز سے آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اپنا طالبان حکومت بنے ہوئے یہاں پہ. ٹھیک ہے، مشکلات ان کی ہیں، بہت زیادہ ہیں مالی طور پہ. پیسہ بھی انہوں نے اعلان ہی کیا ہے، جو ان کے $7 بلین 9 بلین ڈالر تھے، کہہ رہے تھے کہ $4.5 بلین جو امریکہ نے ان کے روکے ہیں، فریز کیے ہوئے، دے دیں گے. شاید ابھی تک دیے نہیں انہوں نے. نہیں دیے. سر سوال یہ ہے کہ بار بار افغان حکومت یہ کہتی ہے جنرل صاحب کہ جی ہم اپنی سرزمین کو کسی صورت میں بھی اجازت نہیں کہ کوئی دہشت گردی کے لیے استعمال کی. یہ مسلسل ابھی دیکھیں KP سائٹ سے ہو رہا ہے، یہاں سے ہو رہا ہے، ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے. اب دیکھ لیں TTP کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا سیز فائر کا، اور انہوں نے اجازت دے اپنے لوگوں کو، سارے کیڈرز کو کہہ دیا کہ حملے کریں پاکستان. اب سوال جنرل صاحب یہ ہے کہ کس حد تک پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج، سیکورٹی کے ادارے یہ برداشت کریں گے؟ ابھی آئے دن آپ نے دیکھا کہ وہاں سے سارا کچھ بند کر دیا جاتا ہے. جب بھی اس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بندہ آیا ان کا، وہ خواتین کی سرچ ہو رہی تھی جو وہاں سے آ رہی تھی ادھر پاکستان میں، ایک انہیں آگے بندے کو مار گیا ہمارے کہ جی آپ خواتین کی سرچ کیوں آپ کر رہے ہیں، تلاشی کیوں لے رہے ہیں. پھر 3 دن کے لیے بند رکھا بارڈر ہم نے، 2.5-3 دن کے لیے اس کو پکڑ کے، جب تک وہ حوالے نہیں کیا پاکستان کے، انہوں نے اب یہ بارڈر نہیں کھولا. جنرل صاحب سوال یہ کہ کون سا طریقہ کیا جائے؟ ابھی ہینا رحمانی خیر اسٹیٹ منسٹر ہو کے آئی ہیں، انہیں وعدے وعید کیے انہوں نے کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، پھر ایسا ہوتا ہے. اب یہ جو الزام ہے، سوال میرا یہ ہے کہ جی 2,500 سے 3,000 جو TTP کے ہارڈن کرمنل ہیں وہ نورستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے کندھار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اور جگہ وہاں پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو چاہیے جب ان کو ثبوت دیے جاتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان نے 1-2 لوگوں کا بدلہ بھی لیا، وہاں جا کے ان کو تکلیف بھی، مارا بھی ان کو. امریکن جہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ڈرون سے مار بھی دیتے ہیں. اب سوال یہ کہ کون سا طریقہ کیا جائے؟ پاکستان ہمیشہ سخت وارننگ کر کے چھوڑ دیتا ہے، مجبوری بھی پاکستان کی ہے. کیا طریقہ کیا جائے ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ دے نیڈ ٹو اسٹاپ دس؟ دیکھیں کنونس کرنے کا جو ہے نا، انڈر نورستان اور کندھار یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے لوگ، TTP پاکستان کے لوگ. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو ان کو انگیج کرنا ہے پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی، ملٹری کے لیول پہ، انٹیلیجنس کے لیول پہ، وہ ہم انگیج کر کے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ وہاں TTP کے علاوہ داعش کا ایلیمنٹ بھی ہے. ابھی یہ جو واقعہ ہوا انہوں نے قبول کیا ہے، ہمارے قونصل جنرل پہ جو حملہ کیا، شکر ہے بچ گئے. افغانستان کے اندر وہ اٹیک کر رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ بڑا یہ ہے کہ جب آپ نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا افغانستان کی گورنمنٹ کو، تو ان کے ہاتھ بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں، نہ ان کی فائنانشیل اتنی وہ پسلی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا. یعنی امریکن نے ان کے $9 ارب روکے ہوئے تھے ٹوٹل، آپ یہ دیکھیں، اور کوئی ایڈ UNO کی طرف سے بھی نہیں. پاکستان نے آؤٹ آف دی وے جا کے دنیا کو کنونس کیا افغانستان کے حالات ٹھیک کرنے کے حوالے سے کہ حکومت کی جو مشکلات ہیں کم کرنے کے حوالے، اس کے باوجود دے آر سو انگریٹفل، کو ہمارے خلاف ہی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے، افغان گورنمنٹ کی کنسنٹ سے شاید یہ نہیں ہو رہا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ سکے کے 2 رخ ہیں، TTP پاکستان اور افغان طالبان. ان کی ان ایبلٹی، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کا لوز کنٹرول افغانستان کا جو ماؤنٹینس ہے وہاں سے لوگ پنپتے ہیں. لیکن وی ہیو ٹو پریس دیم کہ اگر آپ حکومت میں کابل میں بیٹھے ہیں
تو اس سرزمین کے اوپر سے دہشت گردی کا آپ نے لکھ کے دیا ہوا کہ ایسے نہیں ہوگا اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر انگیجمنٹس ہی آپس میں ہوں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ کی جائے، اور وہاں جو انڈین ایلیمنٹ ہے وہ ویری ایکٹیو ہے، وہ ابھی بھی ان کے بہت سے لوگ دہلی میں اور ادھر ادھر جا کے پڑھتے ہیں، آرمی کے اندر بھی وہ کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، تو وہاں ان کو وہ برین واش بھی کرتے جو ہیں۔ اکانومی میں جنرل صاحب آپ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارے جو کنو جا رہے ہیں اس میں ڈالر بھر بھر کے بھی جو ہے نا وہ افغانستان جا رہے ہیں، یہاں تک معاملہ اور خراب ہوا ہے۔ افغانستان سے جو چیز آپ لے کے آتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کی وہ ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں، اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ ویسٹرن بارڈر آپ نے فینس کیا، اس کو وہ کاٹتے ہیں اور کاٹ کے رستے بناتے ہیں، اور وہ جو چیز ہم سے خریدتے ہیں اس کا وہ کہتے ہیں پاک روپی میں ہم آپ کو دیں گے، تو دیٹ از وائی ہمارے ڈالرز کی بھی ڈرین ادھر ہو رہی ہے۔ ایک نقطہ نظر ہے کہ ہمیں ان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، جب ہم بات چیت کرتے ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ لوگ سوات پہ واپس آئے ہیں وہ بات چیت کے نتیجے بھی آئے ہیں جو اب لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نا انگیجمنٹ کو روکنا نہیں چاہیے، اینڈ آئی تھنک کہ یہی ایک راستہ ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ افغانستان کو بین الاقوامی برادری کا حصہ بنایا جائے، ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن۔ مذاکرات کا سلسلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رکنا نہیں چاہیے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، اب سینئر رہنما مسلم نون کے پروگرام میں آئے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔